आदाब, नमस्कार। 11 मई को सादत हसन मंटो की सालगिरह है और मैं आजकल आपको सुना रहा हूँ मंटो के खाके। आज मैं आपको सुना रहा हूँ मंटो का वो खाका जिसे लिखा है अली सरदार जाफरी ने। इसका उन्वान है बदज़बान। सुनिए, हमारी महफिल से उर्दू अदब का सबसे बड़ा बदज़बान उठ गया और महफिल सूनी हो गई। वो ऐसा बदज़बान था जिस पर खुशबाज ज़बानों और पाकीज़ा बयानों को रश्क आ सकता है। बदज़बान बहुत हुए जिन्हें हमारा गंदा और घिनौना समाज रेगिस्तान की खारदार झाड़ियों की तरह पैदा करता है, लेकिन मंटो को जो सलीका आता था वो किसी को नसीब नहीं। उसने कांटों से फूल खिलाए थे। उसने बदज़बानी को अदब और फ़न का दर्जा दे दिया था। इसे पढ़कर कभी गुस्सा आता था, कभी प्यार और कभी झुंझुलाहट पैदा होती थी, लेकिन बगैर पढ़े रहा भी नहीं जाता था। कोई पर्चा आया और मंटो की तहरीर सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दी। इसमें उसने किसको गाली दी है, किसको लताड़ा है, समाज के किस पहलू को बेनकाब किया है। मंटो की कोई किताब आई, उसको हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बेताबी पैदा हुई जैसे किसी माशूका का इंतज़ार किया जा रहा था और यकायक बग़ैर इत्तला वो शहर में आ गई है और खुदा की खलकत उसकी तरफ दौड़ रही है। आज वो बदज़बान चला गया है। आज वो बदज़बान चला गया है तो सारी खलकत रो रही है। अब वो कोई अफसाना नहीं लिखेगा, अब उसकी कोई किताब नहीं आएगी, अब कोई खफा नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब पागल खाने में इतना ज़हीन पागल नहीं आएगा, शराब खाने में इतना तल्ख शराबी कदम नहीं रखेगा। दोस्तों की महफिल में ऐसा लड़ लड़ कर मोहब्बत करने वाला नहीं बैठेगा। सिर्फ उस बदज़बान की शगुफ्ता कलामी याद रहेगी। मंटो एक बेहद प्यारे, इंतहाई ज़हीन मगर झल्लाए हुए बच्चे की तरह था, जिसे अपने बाप से शिकायत पैदा हो गई हो, भाइयों से हसद हो गया हो, जिसने किसी छोटी या बड़ी नाइंसाफ़ी पर बिगड़ कर अपने सारे खिलौने तोड़ दिए हों, और प्यार करने वाली माँ के गले में भी, जिससे खुद भी उसे बेइंतहा मोहब्बत रही हो, अपनी खुद पसंदी और खुददारी की वजह से बाहर डालने में तकल्लुफ़ किया हो, और अब सबको ये दिखा रहा हो कि मुझे इन खिलौनों से कोई रग़बत नहीं, ये बदसूरत थे। देखो, कुर्सियाँ खिलौनों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, पलंग से भी खेल सकता हूँ। देखो, इस खजैले कुत्ते के दिल में तुमसे ज़्यादा इंसानियत है, और इस लंगड़ी बिल्ली में तुमसे ज़्यादा हुस्न है। और फिर ये महसूस करके जैसे सब हैरतज़दा हैं और उसकी इन हरकतों को शौक़ से देख रहे हैं जिनमें उसकी ज़हादत की उपज है, वो आप ही आप मुस्कुरा देता हो। फिर बड़े हो जाने के बाद उसमें यही आदत बाकी रह गई हो और वो पूरे समाज से बदज़बानी कर रहा हो, अपना इंतकाम ले रहा हो। ये बदज़बानी खाल खाल उर्दू असातिज़ा के यहाँ पे मिल जाती है और बाज़ अदीबों का तुर्रे इम्तियाज़ है, लेकिन मंटो ने इसे उस बुलंद सतह पर पहुँचा दिया था जहाँ से उसने उर्दू अदब के बाज़ ऐसे लाफानी अफसानों की तख्लीक की जिनका जवाब कभी नहीं पैदा हो सकेगा। आने वाली नस्लें मंटो से सीखेंगी, लेकिन मंटो नहीं आएगा। नए अदीब मंटो से ये भी सीखेंगे कि क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, और ये भी सीखेंगे कि क्या नहीं लिखना चाहिए
اور کیسے نہیں لکھنا چاہیے، مگر ان میں سے کوئی منٹو کی طرح ٹیڑھا، تیکھا، تلخ، ترش اور شیریں نہیں ہوگا، اور ماتم اسی کا ہے۔ منٹو نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا روسی اور فرانسیسی ادیبوں کے ترجموں سے کی، جن کا اسلوب اور انداز فکر اس کی ابتدائی تحریروں میں نمایاں ہے، لیکن ان میں گورکی کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو بورژز عہد کی تنقیدی حقیقت نگاری سے آگے بڑھ سکا ہو۔ اس لیے منٹو کی ابتدائی ادبی ذہنی تشکیل اسی سانچے میں ہوئی۔ پھر وہ زمانہ بھی عجیب تھا۔ یورپ کی انحطاط پذیر سرمایہ داری بہت بڑے پیمانے پر فاشزم کا روپ اختیار کر رہی تھی، اور بہت سے نوجوان باغیوں کو نراجیت کی طرف ڈھکیل رہی تھی، جو ادب اور آرٹ میں فرانسیسی دادزم اور ریئلزم کی شکلیں اختیار کر رہی تھی۔ یہ نظریے اور تحریک دشمن کو نہ پہچاننے اور انسانیت کی تاریخی رفتار کو نہ سمجھنے سے پیدا ہو رہی تھی، اور ہندوستان کا سڑا ہوا جاگیرداری نظام، جس پر بیرونی شہنشاہیت کی کوڑ اوپر سے جمی ہوئی تھی، انقلابی جد و جہد آزادی کے ساتھ ساتھ سیاسی دہشت پسندوں اور ادبی رومانی باغیوں کو بھی جنم دے رہا تھا۔ اس لیے منٹو کی اس وقت کی ذہنی تشکیل میں، جب آج سے 20 برس پہلے میں اسے پہلی بار علی گڑھ میں ملا تھا، سب سے زیادہ اہم انقلاب روس، جلیانوالہ باغ، بھگت سنگھ، وکٹر ہیوگو، گورکی اور رومانوف کی ایک کتاب وداؤٹ چیری بلاسم تھی، اور گورکی کا اثر اس کے ابتدائی آوارہ گرد کرداروں کی حد تک تھا۔ شاید کچھ اور چیزیں رہی ہوں جن کا علم مجھے نہیں، اور ان سب کو منٹو نے اپنی ذاتی زندگی کی تلخیوں اور سماجی زندگی کی ناانصافیوں کے تلخ قوام میں گوندنے کے بعد ایک نیا اور خالص اپنا قالب دیا، جس کا نام افسانہ نگار سعادت حسن منٹو تھا۔ یہ اس کی اپنی اور صرف اپنی مکمل شخصیت تھی، جو ہر چیز سے ٹکرا سکتی تھی، کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی، کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتی تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی تھی، اور اپنا حق مانگنے سے بھی انکار کر سکتی تھی۔ بعد کے 20 سالوں میں نئے نئے اثرات آئے گئے، حالات کی پرچھائیاں پڑتی رہیں، گورکی، انقلاب روس، وکٹر ہیوگو اور جلیانوالہ باغ دبتے گئے، بھگت سنگھ، کروپائیگن اور رومانوف ابھرتے گئے، جن میں سن 1940 کے بعد سومرسیٹ مام بھی شامل ہو گیا۔ آپ بھگت سنگھ کی دہشت پسندی سے نظریاتی اور عملی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سامراج دشمنی اور حب الوطنی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح آپ منٹو سے ادبی اور نظریاتی اختلاف کتنا ہی رکھیں، اس کے خلوص، دیانتداری، انسانیت دوستی، حب الوطنی اور سامراج دشمنی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہ جاتی کہ منٹو اپنے سماج کے چیتھڑے اڑا سکتا تھا، اس کی دھجیاں بکھیر سکتا تھا، لیکن نہ تو اس کی تعمیر نو کر سکتا تھا اور نہ اس کی عریانی کو لباس دے سکتا تھا۔ اور اس عہد کی تنقیدی حقیقت نگاری کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور ادبی دہشت پسندی کا کاروان سالار تھا، اور اس تنقیدی حقیقت نگاری اور ادبی دہشت پسندی پر
اسے اس کی شرافت نفس اور انسانیت دوستی اکساتی رہتی تھی۔ چنانچہ 1940 کے بعد اس نے اپنے افسانوں کی کامیابی کا یہ معیار بنا لیا تھا کہ جس پر سب سے زیادہ ہنگامہ ہو وہ اس کا کامیاب ترین افسانہ ہے۔ ایک بار اس نے غالباً سن 1945 یا 46 میں مجھ سے بمبئی میں کہا، سردار افسانہ لکھ کر مزہ نہیں آیا، نہ کسی نے گالی دی نہ مقدمہ چلایا۔ وہ بیدی کی طرح اپنے دکھیارے کرداروں کے دل میں اتر کر انسانیت کے دل کی شرافت کی گواہی نہیں دے سکتا تھا، نہ عصمت چغتائی کی طرح معصوم گنہگاروں کے سروں پر ایسا آنچل ڈال سکتا تھا جو دامن مریم سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو، اور نہ کرشن چندر کی طرح ایک ابلتے اور تڑپتے ہوئے سماج کی شاعرانہ حرکت کو قلم کی جنبش میں سمیٹ کر آنے والے خوبصورت مستقبل کا مشتہ بنا سکتا تھا۔ اسے دکھیاروں سے زیادہ مسخ شدہ روحوں سے دلچسپی تھی، صحت مندوں سے زیادہ مریضوں اور بیماروں کے دل ٹٹولنے میں مزہ آتا تھا، آوارہ گردوں سے زیادہ اس کے ہیرو غنڈے اور لفنگے ہوتے تھے، اور ان سب کو اٹھا کر وہ سماج کے سر پر انڈیل دیتا تھا، اور پھر اپنی تلخ ہنسی ہنستا تھا۔ اور اگر کہیں اسے زہد تقویٰ کا لبادہ نظر آ جاتا تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا پہننے والا جھوٹا ہے، اور اس لبادے کو پاش پاش کر کے اس آدمی کو ننگا کر دیتا تھا۔ منٹو کے ہاتھ میں یہ سماج سڑی ہوئی پیاز کی گانٹھ کی طرح تھا، چھلکے وہ بڑی نزاکت اور چابک دستی سے اتارتا اور یہ کہہ کر ہنستا جاتا تھا کہ دیکھو تمہارا سماج پیاز کے بدبودار چھلکوں کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں، یہ گانٹھ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے کچھ چھلکے ابھی تک باقی ہیں اور سخت اور ٹھوس چیز ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ انگلیاں جو بڑی فنکاری سے اس کے چھلکے اتار سکتی تھیں آج قبر میں ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں، اور ہر ادیب یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش اس کی انگلیوں کو منٹو کی انگلیوں کا جائیہ جادو ایک دن ہی کے لیے نصیب ہو جاتا۔ منٹو کی عظمت اس میں ہے کہ اس نے سماج کے سامنے اس کی ننگی تصویر لا کر کھڑی کر دی ہے۔ اس نے چکلوں سے، بازاروں سے، شراب خانوں سے، گھروں کی چار دیواری سے اور دفتروں سے، سماج کے تمام نہا خانوں سے انسانی لاشوں کو باہر نکالا اور منظر عام پر کھڑے ہو کر کہا، دیکھو یہ وہ جانور ہیں جو کبھی انسان تھے۔ لیکن منٹو کی ٹریجڈی اس میں تھی کہ وہ ان شکلوں کو نہ دیکھ سکا جنہیں منظر عام پر لا کر وہ یہ کہہ سکتا تھا، دیکھو یہ وہ انسان ہیں جو کبھی جانور تھے۔ وہ حقیقت کو اس کی مکمل اور اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکا، صرف ایک مسخ شدہ پہلو کو دیکھ کر احتجاج کر کے رہ گیا، اور یہ چیز آدمی کو تھوڑا سا سنگدل بنا دیتی ہے۔ جس طرح عام زندگی میں مفلسی، مظالم اور غلاظت کو دیکھتے دیکھتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم، اور اسے برداشت کرنے لگتے ہیں، اور سڑک کے کنارے مرے ہوئے آدمی کو وہیں چھوڑ کر گزر جاتے ہیں، بھوکے کو بھوکا دیکھ کر بھی خود کھانا کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح ادب میں بھی مسخ شدہ کرداروں کی تصویر کشی کرتے کرتے ادیب اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انتہائی مظالم اور بڑی سے بڑی ٹریجڈی بھی اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے منٹو نے اچھے افسانوں کے ساتھ برے افسانے کی بھی تخلیق کی ہے۔ اگر اس نے ایسی شاہکار کہانیاں لکھی ہیں جیسے نیا قانون، ترقی پسند، قبرستان، موتری،
کھول دو، مزیل، توبہ ٹیک سنگھ وغیرہ، تو سجاد ظہیر کے الفاظ میں ایسے دردناک مگر فضول افسانے بھی جیسے بو اور ہتک، اور ایسے چونکا دینے والے مگر محمل افسانے بھی جیسے سرکنڈوں کے پیچھے، جہاں اس نے انسان کا گوشت پتیلے میں پکوا دیا۔ کبھی اس کی انسانیت اتنی لطیف ہو جاتی تھی کہ ریل میں بیٹھے ہوئے بچے کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لیتا تھا، جس کا باپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اور کبھی منٹوں میں اتنی کلیت آ جاتی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی کا مذاق اڑانے پر اتر آتا، جیسے سن 1947 کے فسادات۔ وہ انسانی اعمال میں کھو کر اسے دلچسپی لینے لگتا تھا۔ ایسا ادیب اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی میں بھی بیک وقت اتنا ہی نرم دل اور سنگ دل ہو سکتا ہے۔ پھر ایسا ادیب ایک فرد بن جاتا ہے، دوست اور دشمن دونوں سے الگ، اور اس کی خود پسندی نہ اسے ترقی پسندوں کے ساتھ آنے دیتی ہے اور نہ رجت پرستوں میں جانے دیتی ہے۔ چنانچہ منٹو بھی ان دونوں سے الگ رہ کر فیصلے صادر کرنے کا عادی ہو گیا تھا، اور یہ فیصلے افسانوں کا روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ فیصلے کبھی غلط ہوتے تھے، کبھی صحیح، کبھی خوبصورت اور کبھی بدصورت۔ فنی اعتبار سے منٹو اپنا جواب آپ تھا۔ اس کی زبان میں جو سادگی اور پرکاری تھی، جو اثر تھا، کردار نگاری میں جو تیکھا پن اور نوک پلک تک کا احساس تھا، پلاٹ میں جو گٹھاؤ اور کہانی میں جو کہانی پن تھا، اور اسٹائل میں بلا کے طنز کی تلخی کے ساتھ جو شاعرانہ مٹھاس تھی، کسی کے پاس نہیں۔ وہ 2 جملوں میں کردار بنا کر کھڑا کر دیتا، اور جس طرح چاہتا تھا کہانی کہتا تھا۔ اس کی کہانی پڑھ کر یہ احساس مشکل ہی سے ہوتا تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ وہ ایسی معمولی اور عظیم معلوم ہوتی تھی جسے پہاڑی چشمہ بہہ رہا ہو، درخت اگا ہوا ہو، اور اس کا وجود بے جو چرا تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ فنکار کی پہچان ہے۔ وہ حساس تھا، اس لیے 2 بار پاگل خانے گیا۔ بے باک تھا، اس لیے کئی بار عدالت کے سامنے کھڑا ہوا۔ خود سر تھا، اس لیے دشمنوں سے ٹکراتا رہا۔ غیور تھا، اس لیے بھوکا مرتا رہا۔ ازل کا پیاسا تھا، اسے شراب پیتا رہا، اور زندہ رہنے کی تاب نہ لا سکا، اس لیے مر گیا۔ لیکن فنکار تھا، اس لیے مر کے بھی زندہ ہے۔ آپ آخر میں پوچھیں گے وہ بدزبان کیوں تھا؟ اس لیے کہ سماج نے اسے بدزبانی کی تھی، اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بدزبانی کی تھی۔ اس کی بدزبانی سے نقصان کم پہنچا ہے، فائدہ زیادہ ہوا ہے۔ منٹو کی بدزبانی ہمارے ادب کی عزیز متاع ہے، جسے ہم زندہ رکھیں گے اور جو ہمیں زندہ رکھے گی۔ تو یہ تھا علی سردار جعفری کا خاکہ، منٹو کا خاکہ، عنوان تھا بدزبان۔